अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो आपका दिमाग चकरा देगा क्योंकि एकदम से क्रैकडाउन शुरू हो गया है। जैसे जैसे इलेक्शंस की डेट नज़दीक आ रही है, पीटीआई जो है उनके ऊपर, बल्कि पीटीआई जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी पिटाई शुरू होने वाली है। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूँ कि शेर अफजल मरवत से लेकर शहजाद अकबर तक और प्रॉपर्टी टाइकून से लेकर उनके बेटे तक, फराग गोगी से लेकर बुशरा बीबी तक और इमरान खान से लेकर सबको जो भागे हुए हैं उनको इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाकर उनकी सबकी चित्रोल और सबको फांसियां और सबको सजाएं देने का जो अमल का आगाज है वो हो चुका है। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि उसके अलावा शेर अफजल मरवत समेत जो है 104 पीटीआई के ऐसे लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और प्रॉपर्टी टाइकून से लेकर इमरान खान तक अब सबको सजाएं होने जा रही हैं। इसके मामला शुरू हो गए और ऐसे में पीटीआई के जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, उन्होंने अपना बयान 360 डिग्री पे चेंज कर लिया है। उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर अफजल मरवत भी उनके साथ थे। हालांकि शेर अफजल मरवत समेत पीटीआई के तकरीबन 104 लोगों के ऊपर जो मुकदमा हैं वो दर्ज हो चुके हैं और ये सारी तफसीलात मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। होश शुबा इंकशाफात होने वाले हैं। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा, सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत समेत पीटीआई के 104 रहनुमाओं और कारकुनान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और किसी तरीके से पीटीआई की जान अब छूटते हुए दिखाई नहीं देती, बल्कि जान कुछ ऐसे शिकंजे में फंसी है कि आप सोच लीजिए कि इमरान खान खुद भी कहेंगे कि पीटीआई क्या है, कौन है, मैं जानता नहीं। ये क्या तफसीलात हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में शेर अफजल मरवत समेत तहरीक इंसाफ के 104 रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और निजी टेलीविज़न जो है उसने ये न्यूज़ सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दी। उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि मर्दान पुलिस के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत खिलाफ वर्जी पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत समेत 104 रहनुमा और कारकुनान जो हैं वो नामजद कर दिए गए हैं। मुकदमे के अंदर पोलियो मुहिम में रुकावट डालने और रोड बंदिश की दफात शामिल है। ये बिल्कुल ऐसे ही मुकदमे हैं। आपको याद होगा कि उस्मान डार जो हैं जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, उनके ऊपर स्ट्रीट लाइट्स चोरी करने का मुकदमा भी एक दर्ज किया गया है। मतलब ये है कि जो जो रियासत के साथ टक्कर लेगा उसके ऊपर नलका चोरी का भी मुकदमा बनेगा, उसके ऊपर जो है वो सड़क के ऊपर वो जो लुक होती है ना वो चोरी करने का भी मुकदमा बनेगा। बहरहाल इनके ऊपर जो है पोलियो मुहिम में रुकावट डालने और रोड बंदिश की दफात शामिल है। जबकि मुकदमा जो है वो SHO थाना जबर, वाह सुबहान अल्लाह क्या नाम है जी, SHO थाना जबर की मुद्दियत में दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि स्वाबी में वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद करने पे शेर अफजल मरवत जो हैं उनके समेत पीटीआई के जो 21 रहनुमा हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको याद होगा दीर के अंदर जब इन्होंने ये करवाया था तो मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि दफ़ा 144 की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है और जो है वो अब आने वाले दिन इनके लिए अच्छे नहीं साबित होंगे। हालांकि शेर अफजल मरवत ने ये सब कुछ किया था लाइमलाइट के लिए। उन्होंने किया था कि इमरान खान जो है अपने बाद मुझे चेयरमैन बना देंगे, लेकिन वो तो बन गए बैरिस्टर गोहर जिनका खुद का ताल्लुक जो पीपल्स पार्टी से निकला। अब सवाबी पुलिस के मुताबिक जो है मुकदमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के तहत पुलिस की मुद्दियत में दर्ज कर लिया गया है। यानी कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनके अच्छे दिन अब दिखाई नहीं देते और साथ में 104, वो कहते हैं खुद तो डूबे हैं सनम, साथ में 104 को भी लेकर डूबे हैं। अच्छा जी, अब इन 104 लोगों के अलावा जिन लोगों को गिरफ्तार करके इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाकर पेश करने का हुक्म दिया गया है, जरा उनकी खबर भी सुन लीजिए। आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड का केस जो इमरान खान के ऊपर चल रहा है उसके अंदर जो लोग नामजद हैं उसमें शहजाद अकबर हैं, जुल्फी बुखारी हैं, फराग गोगी हैं और ज़िया अल मुस्तफ़ा हैं। अब इन तमाम लोगों को अदालत ने हुक्म दे दिया है कि आपने पेश करना है। इसकी क्या तफसीलात है मैं आपको बताती हूँ। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में एहतसाब अदालत ने इस्लामाबाद जो अदालत है उन्होंने मिर्ज़ा शहजाद अकबर, ज़िया अल मुस्तफ़ा, नसीम और जुल्फी बुखारी, फरद शहजादी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और आपको बताऊं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया, जिसमें कहा गया है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में कायम एहतसाब अदालत में पेश नहीं किया गया। उसमें कहा गया कि हुक्मनामे के मुताबिक सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल आइंदा समाअत पर साबिक चेयरमैन पीटीआई को एहतसाब अदालत में पेश करें। रजिस्ट्रार की जानब से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है और अदालत
جو ہے وہ ریفرنس ٹرائل کے لیے منظور کرتی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے علاوہ باقی تمام 6 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں، جو کہ جاری ہو گئے ہیں. وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا جو ٹرائل ہے وہ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے اندر ہی کیا جائے گا، اور ریفرنس کی سماعت جو ہے وہ آئندہ 6 دسمبر کے لیے جو ہے 2023 تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو اب جناب دیکھیں کہ نہ صرف عمران خان، نہ صرف بشرا بی بی، بلکہ وہ لوگ جو پاکستان سے بھاگ کر باہر گئے ہوئے ہیں، جس میں شہزاد اکبر شامل ہیں، فرح گوگی شامل ہیں، جس میں زلفی بخاری شامل ہیں، اور بھی لوگ شامل ہیں، ان سب کو پکڑ کے اب پاکستان لانے کا پلان جو ہے وہ بن چکا ہے. اور صرف بات یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ بات آ جاتی ہے ملک ریاض اور ان کے بیٹے تک. اب ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اس کی تفصیلات بھی آپ ذرا سن لیجئے. اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو پچھلا کیس میں نے ابھی آپ کو بتایا جس میں شہزاد اکبر اور فرح گوگی سمیت تمام لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، تو سب نے اس خبر کے بیچ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ناموں میں سے کس کا نام مائنس کر دیا؟ ملک ریاض اور ان کے بیٹے کا. تو اس کی تفصیلات سوائے ڈان نیوز کے اور کسی نے شیئر نہیں کیا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مقدمے میں الزام لگایا گیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے 50 ارب روپے کی قانونی حیثیت کے لیے بحریہ ٹاؤن لمیٹڈ سے اربوں روپے اور سینکڑوں کنال کی اراضی حاصل کی ہے، جس کی نشاندہی پی ٹی آئی کے سابقہ حکومت کے دوران برطانیہ نے کی اور ملک کو واپس کیے. نیب کی طرف سے یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے، اور اب فائنلی جو ہے اس پورے شکنجے کے اندر ملک ریاض اور ان کے بیٹے بھی پھنستے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. اور ملک ریاض جو ہیں وہ اس وقت دبئی کے اندر مقیم ہے. آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں پی ایم محمد نواز شریف جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے بھی گئے تھے ملک ریاض نے بہت کوشش کی کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بات چیت کر لے. اور ان کا دبئی میں بیٹھنا اس بات کا سب سے بڑا سگنل ہے کہ پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جس میں باجوار فیض صاحب شامل تھے، وہ ان کے ساتھ بات بھی کرتے تھے اور وہ ان کے لیے سہولیات بھی پیدا کرتے تھے. لیکن جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ کسی بھی صورت کسی کے ساتھ اس طرح کی بات کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملک ریاض کو بھاگ کر یہاں سے جانا پڑا ہے. جو ریفرنس ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جو فرح گوگی ہے جس کے سہولت کار خود ملک ریاض نکلے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے سابق معاونین نے خصوصی زلفی بخاری اور شہزاد اکبر، وکیل ضیاء المصطفیٰ اور پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض اور ان کے بیٹے کو نامزد کر کے ان کو جو ہے پاکستان کے اندر لایا جائے اور ان کا احتساب کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارے ادارے اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے، اسٹیبلشمنٹ اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہی، وہ کسی بھی صورت ان کو لا کے یہاں پہ گرفتار کروانا چاہتے ہیں اور ان کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. خاص طور پہ ملک ریاض کے معاملے میں، جہاں چینل سے ان کا نام لینے سے گھبرا رہے ہیں، وہاں پر ایسے بندے کو بلا کر اس کے بیٹے سمیت یہاں پر اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، یا بحریہ ٹاؤن کا اب کیا مستقبل ہوتا ہے، یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے. بہرحال چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جناب علی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک طرف شیر افضل مروت کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ شیر افضل سمیت 104 تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر مقدمے قائم ہو چکے ہیں. شیر افضل مروت کا چہرہ اور ان کا لہجہ اور ان کا بات چیت کا سٹائل بالکل ویسا نہیں رہا جیسا وہ کہتے تھے کہ وڑ گیا. ان کا گھر بھی توڑا گیا تھا جب ان کا یہ جملہ جو ہے وہ مشہور ہوا تھا. اب ان کے چہرے پہ کافی ٹینشن دکھائی دے رہی ہے، پریشانی دکھائی دے رہی ہے، وہ ایک دم سے جا بھی نہیں سکتے، ایگزٹ بھی نہیں کر سکتے. خیر، شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے اب اپنی پہلی پریس کانفرنس کی ہے بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اور کیا کچھ کہا ہے پہلی پریس کانفرنس میں خود ہی سن لیجئے. آج ہم اپنے نو منتخب چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کے پاس اپنے مرکزی دفتر میں حاضر ہوئے ہیں، مبارکباد بھی دی، ان کو گلے لگایا. آج ہمارے لیے بڑی ہی ایک خوشی اور پرمسرت موقع ہے کہ تمام جو سرکاری مشینری تھی وہ اسی میں جتی ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طرح خان صاحب کے اس انٹرا پارٹی الیکشن کے کنونشن کو ناکام بنایا جا سکے. ہمیں بڑی تگودو کرنی پڑی، کلینڈسٹائن یعنی مخفی رکھنا پڑا ہمیں. جائے وینیو جو تھی پوری پاکستان سے بڑھ کر جائے، کنونشن ہوا. اللہ کے فضل سے ان مسائل آلات کے باوجود بھی ہمارے نو منتخب چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے منتخب ہو گئے. اچھا، اس سے پہلے آج تک پی ٹی آئی کے اندر اتنا حلوہ کبھی مچا نہیں تھا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، عمران خان کو فالو کرنا ہے. جو عمران خان کہتے تھے سب اس کو فالو کرتے تھے. اب عمران خان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ اتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے علیمہ آنٹی اور سلائی مشینوں والی کو ہم نے فالو کرنا ہے، بشرا بی بی کو ہم نے فالو کرنا ہے، جمائمہ اور ان کے بیٹوں کو ہم نے فالو کرنا ہے، عمران خان کو ہم نے فالو کرنا ہے، بیرسٹر گوہر کو ہم نے فالو کرنا ہے، اعتزاز احسن کو کرنا ہے، وہ لطیف کھوسا کو کرنا ہے، شیر افضل مروت کو کرنا ہے، کس کو کرنا ہے.
ہے دماغ گھوم گیا. او مائی گاڈ. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ اور کارکنان ہیں وہ دونوں ہی اصل میں کنفیوز ہیں. اور وہ کیوں کنفیوز ہیں؟ کیونکہ دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے کون سی سمت کا جو تعین ہے وہ کرنا ہے. ایک طرف جو ہے پی ٹی آئی کے جو ٹرولرز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہماری پاک آرمی کے خلاف کہ دن رات مصروف ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کتوں کی طرح بھونک رہے ہیں بیچارے، دن رات ٹویٹس کرتے ہیں، ہمارے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں. دوسری طرف جو ہے جو ہمارے نئے پی ٹی آئی کے چیئرمین بنے ہیں بیرسٹر گوہر، جن کا تعلق خود جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہے، وہ آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے سیم پیج پہ رہنا ہے. کس کے ساتھ؟ فوج کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فوج کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہے، فوج ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے پرانے بیانات پر نادم ہے، یعنی کہ شرمندہ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی گواہی لندن میں بیٹھے ہوئے زلفی بخاری بھی دے رہے ہیں کہ وہ کل اپنے انٹرویو میں بول رہے تھے کہ بیرسٹر گوہر علی کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، اور ساتھ ہی وہ فوج کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جس کے اندر بھگوڑا جو ہے وہ صابر شاپر ہے، معید پیرزادہ ہے، عادل باجہ ہے، وہ فوج کے خلاف لگاتار ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، وہ لگاتار بھونک رہے ہیں. تحریک انصاف جو ہے ان کے مندر کا گھنٹا جو ہے وہ ایسے گول گول گھوم رہا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے. ہم نے ایک طرف فوج کو دن میں گالیاں دینی ہے، رات کو معافیاں مانگنی ہے. ہمارا لیڈر جو ہے وہ جو آرمی کا وہ ریٹائرڈ جنرل ہے، وہ خود آ کے اپنا بیان دے رہا ہے کہ عمران خان نے مجھے پیغام دے کے بھیجا کہ جا کے جنرل عاصم منیر کے ساتھ نیگوشیٹ کرو. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ ہم اور فوج جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں. آج کے بعد ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ کوئی فوج کے ساتھ آپ نے وہ نہیں کرنا تصادم. اور دوسری طرف جو ہے انہی لوگوں کو لا کر تو 9 مئی جیسے واقعات کروائے جاتے ہیں، انہی لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بلا کے ہرزہ سرائی کروائی جاتی ہے. تو یہ ساری کھچڑی جو آپ کے سامنے پکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بتانا ہے. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ 104 لوگ، ساتھ میں شیر افضل مروت، اور اس کے علاوہ القادر یونیورسٹی کیس کے اندر فرا گوگی سے لے کر پراپرٹی ٹائکون تک، ان کے بیٹے سے لے کر شہزاد اکبر تک، اور بشرا بی بی سے لے کر عمران خان تک، سب کا جو شکنجہ اب سخت ہو گیا ہے. ان کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لانے کی جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں. تیسری طرف جو پرویز الہی ہیں، ان کے بیٹے یعنی کہ پرویز الہی پین میں اور بیٹا اسپین میں، اس کو بھی لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور ان سب کو اب جو لٹکائے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ان سب خبروں کے بارے میں جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، کیونکہ اس وقت میرا اپنا دماغ گھوم رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں پوری گھوم جاؤں، اتنی مشکل سے ویڈیو اتنی ساری تفصیلات آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.